बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन बहुत से अफराद ऐसे होंगे पिछली कौमों के जो अपने अपने अम्बिया के पास जाएंगे। वो अफराद गुनाहगार होंगे। वो अपने अपने अम्बिया के पास जाएंगे और कहेंगे आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमारी सिफारिश करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब लोग जाएंगे, मूसा अलैहिस्सलाम कहेंगे दुनिया में मेरा और आपका मामला था, लेकिन यहाँ पे आपने खुद संभालना होगा अपना मामला। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी नबी गुज़रे हैं, उनकी जितनी कौमों के अफराद गुनाहगार होंगे जो अम्बिया के पास जाएंगे, तमाम अम्बिया को अपनी फ़िक्र होगी। और ये तमाम अम्बिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अम्बिया नफसी नफसी कर रहे होंगे। और इसके बाद जितने भी लोग होंगे, क़यामत तक जितने अफराद आएंगे, तमाम इंसान वहाँ पर जमा होंगे, उन सब को नफसी नफसी, या अल्लाह मेरी जान बचा ले, या अल्लाह मेरी जान बचा ले। लेकिन पूरे मैदान महशर के अंदर सिर्फ एक शख्सियत होगी, सिर्फ एक शख्सियत होगी। वो शख्सियत उम्मती उम्मती के अल्फाज पुकार रही होगी। वो शख्सियत कौन सी शख्सियत होगी? वो ऐसी शख्सियत होगी जिसके पास जब उसके उम्मती जाएंगे, उसके गुनाहगार उम्मती जाएंगे, तो वो शख्सियत उनकी शिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करेगी। वो शख्सियत मेरे और आपके रसूल होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाफ़ी माशर होंगे, साक़ी कौसर होंगे। ये ऐसे नबी होंगे जिनको अपनी नहीं पड़ी होगी, अपनी औलाद की नहीं पड़ी होगी, बल्कि अपनी उम्मत की फ़िक्र होगी। वो कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत की जान बचा ले, मेरी उम्मत की जान बचा ले। मैं अक्सर कहा करता हूँ, हमें चाहिए कि हम अपने दिल के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करें। अगर हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत होगी तो दर हकीकत हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम अपनी बख्शिश करा सकें, हमारे रोज़े ऐसे नहीं है हम अपनी बख्शिश करा सकें, हमारी नमाजें ऐसी नहीं है कि हम उससे बख्शिश करा सकें। सिर्फ एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, एक सहारा मौजूद है हमारे पास, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का सहारा है। हमें ये उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी शिफ़ाअत करेंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मैंने तमहीदी गुफ्तगू इसलिए की है, मैं आपको एक हदीस सुनाना चाहता हूँ। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हौज़े कौसर के ऊपर अपने उम्मतियों को पानी तकसीम कर रहा हूँगा। आप अंदाज़ा करें, इंतहाई शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, अर्श के साये के अलावा उस वक़्त कोई साया नहीं होगा। उस वक़्त इतनी शदीद गर्मी के अंदर उम्मतियों को प्यास लगी हुई होगी और वो उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे हौज़े कौसर पर पानी पीने के लिए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे में उम्मती मेरे पास आ रहे होंगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे दरमियान और मेरी उम्मतियों के दरमियान एक दीवार हायल कर देंगे, एक रुकावट डाल देंगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जिब्राईल से पूछूंगा, ए जिब्रील आपने मेरे और मेरी उम्मतियों के दरमियान में क्यों रुकावट डाल दी है? ये मेरे उम्मती मेरे पास आ रहे हैं, इन्हें प्यास लगी हुई है, मैं इनकी प्यास बुझाने के लिए हौज़े कौसर का पानी देना चाहता हूँ। तो वो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम कहेंगे, या रसूलुल्लाह ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके जाने के बाद, जिन्होंने आपके जाने के बाद इस्लाम में अपनी तरफ से नई चीज़ें ईजाद कर ली थी, इस्लाम में अपनी तरफ से अमाल पैदा कर लिए थे, अपनी तरफ से अमाल शुरू कर दिए थे, जिसका इस्लाम में आपने कोई तसव्वुर ही नहीं दिया था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने चेहरे पे हाथ रख लूँगा और मैं उन उम्मतियों से अपने चेहरे को फेर लूँगा और वो उम्मती हौज़े कौसर से महरूम हो जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज वैसे तो मेरा टॉपिक शब बारात के बारे में है, ये मैंने तमहीदी गुफ्तगू इसलिए की है आपसे, वो ये है कि शब बारात की रात को बहुत से अफराद ऐसे हैं जो फजूलियात में मशगूल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, जो इस्लाम में चीज़ें मौजूद नहीं है उसको भी इस्लाम समझ के उस पर अमल कर रहे होते हैं। आप अंदाज़ा करें, क्या हम इस तरह के अमाल करके, इस्लाम में अपनी तरफ से अमाल दाखिल करके, उन पे अमल करके, क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़े कौसर के मुस्तहिक हो सकेंगे क़यामत के दिन? हरगिज़ नहीं हो सकेंगे। तो हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अब मैं अपना टॉपिक आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये मेरी वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट्स में कोई सवाल पूछना है वो भी पूछ सकते हैं आप, और कमेंट्स में आप में से वो अफराद भी मुझे कमेंट्स करें जो
جو اس رات کو قیمتی بنانے کے بارے میں ارادہ بھی کرتا ہے اور قیمتی بنا بھی رہا ہے۔ جو شخص یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میرے طلباء میں سے ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں سے ہوں، یا کوئی بھی شخص یہ میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، تو اس وقت میں مجھے ضرور بتائے کہ ہم نے اس رات کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ شب برات کے بارے میں کرنی ہے۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت بھی ثابت ہے، اور شب برات گزرنے کے بعد جو اگلا دن آئے گا 15 شعبان کو، اس دن روزہ بھی ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم بھی اس سنت پر عمل کریں اور رات کو عبادت کریں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم پوری زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ جب ایسے دن آتے ہیں، پورے سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں ہمیں اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اتنی عظیم حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں، اتنی امپورٹنٹ حدیث میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب برات کی رات آتی ہے اس وقت اللہ رب العزت کی خاص رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، خاص رحمت دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، میں اس کو رزق عطا کروں۔ اب ہم اس رات کو قیمتی بنائیں گے یا اس رات کو ضائع کر دیں گے؟ پورا سال اپنی مرضی سے ہم نے زندگی گزار لی، لیکن اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو توبہ کریں، اپنے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کریں۔ جو افراد گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت سے اس رات کو پکی اور سچی توبہ کرے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس توبہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، مختصر سے وقت میں آپ کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انسان نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کے اوپر انسان کو شرمندگی ہو، انسان کو ندامت ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العزت سے دعا کرے، یا اللہ جتنے میں نے گناہ کیے میں اس پہ پشیمان ہوں، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں ان کے اوپر نادم ہوں، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ دل میں ندامت ہو اور اللہ کے سامنے ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، سائل بن کر، محتاج بن کے اللہ رب العزت سے مغفرت کی دعا مانگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں، بالکل آئندہ گناہ نہیں کرنا ہم نے، تب ہماری دعا قبول ہوگی۔ اور یاد رکھیں یہ ایسی رات ہے، اس رات میں 5 افراد ایسے ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جن کی بخشش قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ایسی رات ہے جس میں اللہ رب العزت بلا وجہ کسی کی بخشش کر دیتے ہیں، اپنی رحمت کے ذریعے بغیر توبہ کرنے والے کی بھی بخشش کر دیتے ہیں۔ جو 5 افراد ہیں جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ شخص جو شرک کرنے والا ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی میں تفصیل کر دیتا ہوں، چاہے وہ شرک چھوٹا کرتا ہو یا بڑا کرتا ہو، دونوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ یاد رکھے، جو افراد اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اگر کافر ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن میں اتنی سخت وعید ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو توحید پر ایمان نہیں لاتے، وہ کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہیں، چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں، کیا ہم کسی شرک کے گناہ میں مشغول ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے توبہ کریں، ہم آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں۔ تو اس شخص کی یاد رہے توبہ قبول نہیں ہوتی ہے، بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس شرط پہ بخشش ہوگی کہ وہ آئندہ پکی سچی توبہ کرے تاکہ اس کی توبہ قبول ہو جائے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ اور دوسرا شخص مشاہن، جو لوگوں کے بارے میں دل میں کینہ رکھنے والا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض رکھنے والا ہے۔ تو یاد رہے، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم سب مختصر سے وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی طرف توجہ دیں۔ مختصر سی زندگی ہے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اگر ہم ایسے زندگی گزاریں گے، اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے وزنی اعمال جو ہوں گے ان میں سے ایک عمل جو ہوگا وہ اخلاق کا عمل ہوگا۔ اچھے اخلاق جس کے زیادہ ہوں گے اس کا اعمال نامہ بھی وزنی ہو جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، دل میں سے اپنے مسلمان بھائیوں کا بغض نکال دیں۔ اگر کسی رشتہ دار سے ناراض ہیں تو اپنی طرف سے پہل کر کے اس سے سوری کر لیں، اس سے معذرت کر لیں، اس سے راضی ہو جائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تیسرا شخص جس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی، وہ شخص اپنی پانچوں کو
نیچے لٹکا کے رکھتا ہے، ٹخنے ڈھانپ کر رکھتا ہے، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوگی۔ یاد رہے اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو پانچے تکبر کی وجہ سے ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی سے ڈھانپنے ہو جائیں یا کسی سے غفلت کی وجہ سے ڈھانپنے ہو جائیں، وہ اس وعید میں شامل نہیں ہوگا۔ لہٰذا آج ہم دیکھیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کے رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس وعید سے بھی بچیں، ہم اس برے کام سے بھی بچیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا شخص وہ ہوگا جس کی بخشش نہیں ہوگی، جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر والدین کی وہ نافرمانی مراد ہے جس سے والدین ناراض ہو جائیں، جس سے والدین کا دل چورا چورا ہو جائے، جس سے والدین کا دل ٹوٹ جائے۔ اگر کسی سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے وہ اس وعید میں شامل نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کی بھی قدر کریں، ہم اپنے والدین کی بھی فرما برداری کریں۔ اور جو پانچواں شخص ہوگا، آخری شخص ہوگا جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، وہ شخص ہوگا جو شراب کا عادی ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اتنی بری عادت ہے جس انسان کو لگ جاتی ہے اس عادت سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایسا شخص ہوگا جس کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوگی۔ یہ اتنی عظمت والی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت، خصوصی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس رات بھی یہ شخص بخشش سے محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رات میں جو کام آج کل کے زمانے کے اندر لوگ کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سن لیں کہ اجتماعی نفل کی جماعت کرانا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھر میں نفلی عبادت کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمیں حضور سے عمل ثابت ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، اپنی طرف سے دن میں کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے کے اندر لوگ اس رات کو میٹھی چیزیں پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مرتبہ یہ رات آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی خواتین کو تلقین نہیں کی کہ کوئی میٹھی چیز پکائیں، کوئی حلوہ پکائیں۔ نہ ہی کسی صحابیہ نے پکائی ہے، نہ ہی کہ امہات المؤمنین میں سے کسی نے کوئی میٹھی چیز پکائی۔ اور صحابہ کے زمانے کے اندر کتنی دفعہ یہ شب برات کی رات آئی، لیکن انہوں نے بھی کبھی بھی کوئی میٹھی چیز نہیں پکائی، خاص اس رات کو۔ لہٰذا ہمیں اپنے اسلاف سے، صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس رات کو عبادت کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عام دنوں کے اندر بھی رات کو فرشتے گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، مومنین کے گھروں کے باہر گلیوں میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ جو مومن گھر میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، گھر میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، ذکر کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور جو وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے یہ فرشتے اس کے اعمال میں لکھ لیتے ہیں اور یہ ایکسٹرا اعمال میں لکھا جاتا ہے اس کا ثواب، اور اللہ رب العزت کو جا کے وہ اعمال نامہ دیتے ہیں۔ دائیں فرشتے تو لکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا الگ ثواب لکھتے ہیں، لیکن یہ جو گلیوں میں چکر لگانے والے فرشتے ہوتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کو جا کر اپنا الگ اعمال نامہ دیتے ہیں اس شخص کا جس کے بارے میں یہ نیک اعمال نامہ لے کر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رات کو قیمتی بنائیں۔ تو تمام افراد سے گزارش ہے کہ آپ اس رات کو قیمتی بنائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم پوری زندگی گزار دیتے ہیں، بخشش مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات کو قیمتی بنائیں۔ اور اس رات کو قیمتی بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اعمال کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔